अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं अमीर साहब? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? कराची का आपका दौरा, तो कराची में भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। तो आपका जलसा रहा कराची के अंदर, बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की, और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब जब आप कोई अवामी कॉल देते हैं तो बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, और इलेक्शन के दिनों में भी हमने ये देखा कि चाहे हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, उससे पहले के इलेक्शन की बात करें, तो एक भरपूर अंदाज में आपको जो है वो पसीराई मिली। सवाल कुछ मेरे इस तरह से होंगे सर कि एक तो आपके अपने लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन उससे बाहर के दायरे के अंदर के जो लोग हैं उनके नज़दीक टीएलपी का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या इमेज है, वो किस तरह से आपको देख रहे हैं? तो थोड़ा सा उस वो जो उनके ख़यालात हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर ये कि माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पार्लियामेंट में जितने लोग जाते हैं उनमें 95% मुसलमान होते हैं। मुल्क की आबादी को देखें तो यही तादाद मुसलमानों की है। तो इसमें कैसे मुमकिन है कि कोई कानून आ जाए जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, कोई बात हो जाए जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो? अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स अपनी सतह पे जो है वो इस पर आवाज़ भी उठाता है, बात भी करता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद आप ये फ़ील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो दीन इस्लाम का जो एक ज़िम्मेदारी है, ये शायद कहीं आप ही के कंधे पर है और आप ही इसकी भरपूर आवाज़ उठा पाते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं वो शायद इसका कोई रोल अदा नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम, आपने जो सवाल किया ना कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मामला है 95% मुसलमानों की पार्लियामेंट होने के बावजूद, आप देखें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 95% मुसलमान होने के बावजूद मस्जिद के अंदर से स्पीकर उतारे गए, अज़ान के चारों तरफ आवाज़ जाने पर पाबंदी की गई, दुरूद व सलाम पर पर्चे काटे गए। इसी पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए आसिया मलूना को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। इसी पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए मुमताज़ कादरी को फांसी पर लटकाया गया। इसी पार्लियामेंट के मौजूद हुए और इन्हीं लोगों के मौजूद होते हुए जनाब वो मसीहों को पाकिस्तान से बाहर भगाया गया। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इन सारे निज़ाम के मौजूद होते हुए 9C और 9B के अंदर तरमीम की गई। इसी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हुए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदियों को अपना बहन, वो अहमदी कादियानियों को अहमदी का, फिर उनको अपना बहन भाई का। इसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मौजूद होते हुए पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, कुरान, हदीस और तमाम चीज़ों के अंदर तारीफ़ की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, और हम ये समझते हैं कि ये कुछ अनासर हैं जो बैरून अक़वामी और बैरूनी ताकतों की बुनियाद पर ईमा पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकतें करते हैं, वरना मुसलमानों के जो मुसल्लम अक़ायद हैं और जो नज़रियात हैं उनको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन जब वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं तो फिर उसके आगे बंद मानने के लिए इस्लामिया ने पाकिस्तान मैदान अमल में। तो आप ये सारी जो किसी भी तरह की जो गुफ्तगू है जो आपने फरमाई अभी, ये और जो मजहबी जमातें हैं उनका भी तो रोल बनता है ना, वो इस पर बात करें, और वो अपने तौर पे वो भी आवाज़ उठाती हैं जब ये इशूज़ आते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानिब से ऐसा महसूस होता है कि कुछ इंतहा पसंदी है, कुछ जो रियासत की मजबूरियाँ हैं उसको नहीं समझा जा रहा है, जो हमारे मौजूदा हालात हैं फाइनेंशियल या और दूसरे हालात हैं उन चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है। रियासत की मजबूरियाँ इस्लाम के बारे में है, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में तो कभी नहीं आई। क्या रियासत की मजबूरी तब नहीं बनी जब ये जनाब 9 मई के वाक़यात हुए तो हर एक को लपेट कर रख दिया गया? क्यों जी? हमारे मुजस्मों के ऊपर लाठियाँ बरसी हैं। तो इमामुल अंबिया की ज़ात के ऊपर बात हो, कुरान की तारीफ़ हो, आइन की तारीफ़ हो, हदीस की तारीफ़ हो, तो उस वक्त कहाँ ये सारे मामलात होते हैं? तो रियासत की मजबूरियाँ रियासती मामलात में तो हो सकती हैं, दीनी मामलात में किसी की मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रखा हुआ है, और पाकिस्तान की फ़ौज का जो मोटो है वो ईमान, तकवा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो पाकिस्तान की मजबूरियाँ सियासी, दाखिली, बैरूनी मामलात पर तो हो सकती हैं, इसके नज़रियात पर कोई मजबूरी नहीं हो सकती। सर, एक मुल्क जो होता है, ज़ाहिर बात है उस मुल्क को आगे लेके जाना है, उसकी गरीब आवाम को आगे लेके जाना है, बहुत सारे मसाइल, मिसाल के तौर पे इस्लाम में तो सूद किसी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन मुल्क के अंदर सूद मौजूद है। जी जी, ठीक है ना? आप ये भी आवाज़
کہہ سکتے کہ جناب سود کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ آپ نے کہا ہوگا بالکل، تو لیکن نہیں کر سکتا نا، مطلب ریاست نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے ان قدموں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اس جگہ پہ پہنچنا ہوگا کہ جہاں پہ حکومت اور ریاست اس قابل ہو کہ وہ امپلیمنٹیشن وہ کر سکے جو وہ نہیں کر پا رہی ہے. اصل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ریاست کی بقا کا مسئلہ جب آتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپانیہ کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں نے تقریباً 700 سال کے قریب حکومت کی ہے. اب وہاں پر جب مسلمانوں کے سقوط کا مسئلہ بنا اور سقوط غرناطہ ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ جو ہے ناموس رسالت پر امام الانبیاء کی کوئی توہین ایک بار کرے گا تو اس کی سزا موت نہیں ہوگی، ایک بار اس کو معافی ہوگی. اسپانیہ کے اندر ایک شخص چلتا تھا غیر مسلم، وہ وہاں اپنے گھر سے چلتا تھا اور گلیوں سے چوکوں سے چوراہے ہوتے ہوئے وقت کے غازی کے پاس امام الانبیاء کی گستاخی کرتا ہوا جاتا تھا. تو کوئی اس سے پوچھتا تھا، انہوں نے کہا یہ پہلی مرتبہ کر رہا ہے، اس کو معافی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے، ان کے اندر سے وہ غیرت چلی گئی. جب قومیں بے غیرت ہو جائیں نا، اپنے اندر غیرت اور حمیت ختم کر لیں، اس کے بعد ان کے اندر کوئی بات نہیں رہتی. تو ہم تو اس غیرت اور حمیت کی بات کرتے ہیں. سود کی آپ نے بات کی، تو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑی دیمک ہے کیا؟ سود ہے. سود بالکل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. تو اگر جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا کیسے معیشت ٹھیک ہو جا سکتی ہے؟ یہ جو اسلامی بینکنگ پہ جو جس طرح کا نظام ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، فتوے آئے ہوئے اس کے اوپر کہ اسلامی بینکنگ ٹھیک ہے. بھائی خنزیر کے اوپر بکری کی کھال چڑھا دی جائے تو وہ حلال تو نہیں ہوگا. ہمارا تو بالکل موقف بالکل واضح رائے ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روح سے حلال ہیں وہ حلال ہیں، اور جو حرام ہیں وہ حرام ہیں. جو ہمارے ائمہ نے، فقہاء نے کہا ہے وہ حلال ہے وہ حلال ہے. نہیں، لیکن اس کا ایک روٹ میپ ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پہ اگر ہمیں سود کا خاتمہ کرنا ہے تو اس میں کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم دنیا سے کٹ کے تو نہیں جی سکتے نا. ہمیں اپنے قدموں پہ اس جگہ کھڑا ہونا. آپ کو چاہتی ہے کہ آپ دنیا میں اس کے نظام میں پھنس جائیں. اور پاکستان واحد تو اسلامی ملک نہیں ہے نا دنیا میں. جو پاکستان اور دوسرے جو 57 اسلامی ملک ہیں تو وہاں بھی تو یہی نظام چل رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم ایک عالمی طاقت بن جائیں، ہماری معیشت اس سے اسٹرانگ ہو جائے، ہمارا روپیہ اتنا مستحکم ہو جائے، پھر ہم یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگیں گے. دیکھیں، اگر آپ اسلام کی روح سے بات کریں گے تو اسلام میں معیشت کا تصور وہ نہیں ہے جو ہمیں اداراتی اور یورپی نظام نے پڑھا ہے. اسلام میں معیشت کا تصور یہ ہے کہ گٹلیاں چوس کر بھی بدر جانا پڑے گا. ہم اگر یہ ہوتے تو حضرت مصعب بن عمیر کے تن پر کپڑے نہیں تھے، وہاں کہا جاتا پہلے ان کی جو کپڑوں کی فیکٹری لگائی جائے، اس مطابق کھڑیاں لگائے جائیں، پھر ان کے تہمت بنائے جائیں اور قمیضیں بنائے جائیں، پھر یہ جنگ میں. وہ تو تہمت باندھ کے بھی گئے. آپ کو اگر دنیا کے نظام سے لڑنا ہے تو اس حال میں ہی لڑنا ہوگا، اس حال میں جینا ہوگا. معاشی طور پر مسلمان کبھی بھی مستحکم نہیں ہوئے. انہوں نے نظام اپنا قائم کیا اور تسلط قائم کیا. ایک وقت تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. وہ کس وقت آئیں؟ جب مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لی اور اپنا نظام منوایا. معاشی طور پر استحکام نہیں لائے، وہ معاشرتی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے اور اپنے اخلاقیات اور اپنی جناب نظام سے انہوں نے پوری دنیا کو. لیکن معاشی نظام بھی ہاتھ میں آیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی آئی، بعد میں آئی، تعلیم بھی آیا، فن بھی آیا، سب کچھ سب جگہ ترقی ہوئی. اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہماری نہ مانے مصور پاکستان قلندر لاہوری کی مان لیں. وہ کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کہتا ہے آپ کی تقدیر جو امت کی تقدیر ہے وہ میں بتاتا ہوں. شمشیر و ثنا اول کہتا ہے پہلے اپنے پاؤں پر آ، اپنے نظام پر آ، اپنی طاقت میں آ، اپنے اس اصول پر آ. یہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، اس میں مختلف وہ اپنا منشور جب پیش کرتی ہیں تو اس میں ہر طرح کا ایجنڈا ہوتا ہے. تو آپ کا یہ جو یعنی جو مذہب کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے تو سب کے سامنے ہے، لیکن کیا آپ نے اپنی تنظیم کی جانب سے معاشی ایجنڈا بھی کوئی رکھا ہے کہ جناب ہم جب آئیں گے اقتدار کے اندر تو ہمارا جو ہے وہ یہ ایجنڈا ہوگا؟ بھائی جان، جو مسئلہ ہے نا، ہم نے سیاست کو مذہب سے جدا کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن نظام کا نام ہے اور نظام سیاست کے بغیر ممکن ہے؟ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں مدینہ پاک میں تو مذہب ہے یا سیاست ہے؟ ہاں، اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے جو تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم نے اور معنی لے لیا ہے سیاست کا. اسلام پورے نظام کا نام ہے. اگر آپ سیاست کا معنی یہ لیتے ہیں کہ 4 بندے پارلیمنٹ میں ہوں تو یہ سیاست کا اسلام قائل نہیں ہے. اگر 4 بندے سینٹ میں آ جائیں اور میری آواز آ رہی ہے تو یہ اسلام کہتا ہے نظام کی بات کریں. ہم مکمل نظام کی بات کرتے ہیں. سیاست تو نظام. تو آپ جس نظام کی بات کرتے ہیں اس سے عوام جو ہے وہ غربت سے نکل جائے گی، عوام کی حالت بہتر ہو جائے گی. جس مشکل کے اندر عوام ہے اس مشکل سے نکل سکتی ہے. بالکل نکل سکتی ہے. آپ آج
سود چھوڑیں, آپ بالکل اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. آپ آج اشرافیہ کی عیاشیوں پر پابندی لگائیں, آپ اس سود سے نکل سکتے ہیں. آپ آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر آ جائیں, سارے نظامات سے نکل سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے اوپر بوجھ آئی پی پیز کا ہے یا بلوں کا ہے؟ نہیں, ہمارے آئی پی پیز کا ہے, لیکن وہ تو حکومت جس کی بھی حکومت تھی وہ فیصلے کر چکی ہے نا. جب ایک ریاست ایک سائن کر دیتی ہے تو اسے اپنا سائن نبھانا پڑتا ہے. آج جو ہم نے دنیا میں قرضے لیے ہیں, آج جو دنیا سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ ہماری حکومت نے جو لیے ہیں. اب حکومت چاہے آپ کی آ جائے, کسی کی بھی آ جائے, آپ نے جو سائن کر دیا وہ سود ادا کرنا ہوگا اس کو, جب تک کہ وہ قرضے ختم نہ ہو جائیں. میری بات سنیں, پھر قوم کو یہ بتائیں کہ ہم طے کر چکے ہیں. پھر قوم کو یہ کیا لگایا ہوا ہے کہ آج آئی پی پیز کے خلاف, آج مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. قوم کو آ کے وزیر اعظم بتائے کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہوا ہے, آپ چیخو مرو جیو, ریاست میں اپنے جناب معاہدے پورے کرنے. ایسا نہیں ہوتا. قوم کے فلاح کو دیکھا جاتا ہے, قوم کی آسانی کو دیکھا جاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں جو انسان کو ہو, غریب کو ہو, محنت کو ہو اور اس معاہدے کو توڑ پہنچایا جائے. وہ معاہدہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کسی انسان کا, کسی غریب کا, کسی اور اگر کل یہ ایک شخص آ کر کہے کہ میں نے اپنی قتل کا معاہدہ اس سے کر لیا, یہ مجھے مار دے, آپ کیا کہیں گے کہ یہ معاہدہ طے پہ آ جائے گا؟ ہمارا وزیر اعظم اٹھ کر کہہ دے کہ ہمارے 50,000 بچوں کو ذبح کر دیا جائے, ہمارا یہ معاہدہ طے ہو گیا, تو آپ یہ کہیں گے؟ ہاں اس کو ذبح تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جمہوریت ایک ایسا رنگ ہے, اس میں آ کر آپ کو قوم کو بھوک سے مار سکتے ہو. بم سے مارنا, گولی سے مارنا جرم ہو سکتا ہے, بھوک سے مارنا اور جناب افلاس سے مارنا, ظلم سے مارنا, یہ جرم نہیں ہے. تو یہ جو معاہدے ہیں یہ ریاست کے عوام کش معاہدے ہیں. ان معاہدوں کو تو فی الفور کٹ آف ہونا چاہیے. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس انی لا ارانی ان اجتمع فی ھذا المجلس ابدا. حضور نے جو سارے ہیں سب سے پہلے تو اپنے خاندان کا سود ختم کیا. ریاست مدینہ کے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہیں, تو حضور نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ قوم پر ختم کیا. پھر جناب خون تھا وہ ربیہ کا, وہ قبیلہ حذیل والوں نے جن کو قتل کیا تھا, سب سے پہلے ان کا خون معاف کیا. جاہلیت کے سارے سود, سارے خون معاف کیے. تو آپ بھی آ کر کہیں کہ ہم سارے یہ کرتے ہیں, پھر قوم آگے. ٹھیک ہے. تحریک لبیک کے پاکستان جو ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہی آج بات کہ جب آپ جلسے میں لوگوں کو بلاتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, پھر دھرنے پہ بیٹھتے ہیں, تو دھرنے پہ کیا ہوتا ہے, اور جو دھرنے اب تک دیے ہیں وہ کس وجہ سے دیے اور پھر کس وجہ سے ختم کیے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہمیں صاحب حسین رضوی صاحب کے ساتھ, امیر تحریک لبیک پاکستان. سر یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے تو آپ کے والد محترم, ایک بڑا رسپیکٹ ہے ان کی پوری دنیا کے اندر اور لوگ بڑا مانتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں, ان کی کچھ ایسی ویڈیوز نکال کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں, سامنے لے کر آتے ہیں, جس میں ان کا امیج جو ہے وہ بہت سخت جاتا ہے کہ جناب وہ جو ان کی لینگویج ہے اس حوالے سے بہت سوال اٹھتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا اپنے ہی لوگوں کو یا حکومت کو یا ریاست کو, تو اس پر کچھ ان کو بتانا چاہیں گے جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز نکالتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جو کہا, انہوں نے جو کہا, ہم آج اس بات کے وارث ہیں. نعیم الحق عمران خان کے کہنے پر کے حق میں اپنے سامنے والے وزیر کو, وقت کے دانیال عزیز کو منہ پر تھپڑ مار سکتا ہے, تو ہم کسی کو کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے. وہ جناب فواد چودھری اور وہ کیا نام ہے سمیع ابراہیم صاحب کو ٹانگ مار سکتا ہے اور تھپڑ مار سکتا ہے اپنے جناب غصے کے اندر, تیش کے اندر, تو ہم کسی کو بات بھی نہیں کہہ سکتے. انہوں نے جو کہا وہ بہترین کہا. زبان کا سخت ہونا انسان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ زبان کیا سخت استعمال کی ہے. یہی کہا ہے نا کہ آپ نے ضلالت کی ہے, آپ نے گمراہی کی ہے, آپ نے جناب یہ کیا ہے, یہی کہا ہے. اور کیا کہا ہے, یہاں پہ صبح شام آپ دیکھیں ٹویٹر بھرا پڑا ہے, قوم کو ماں بہن کی گالیوں کی جو گالی بریگیڈ تیار کیے ہوئے ہیں, سارا کچھ وہ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. ہاں, ہم حق کے لیے, اسلام کے لیے کسی کو بات سخت کریں تو وہ ہمارا رویہ سخت ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں اور گرائیں, اور ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں. اس سے پہلے بھی وہ آپ نے دیکھا ہے, وہاں وہ جائز ہے. ہم اگر دین اسلام کے لیے تھوڑا سا رویہ اختیار کریں تو وہ ناجائز ہے. اگر ہمارے مخالف ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو ان کو آزادی ہے, وہ جو دل کرے. سر آپ یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک قوم کو انتہا پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ایک ایسا گروپ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کا یا جو آپ کے چاہنے اور ماننے والے ہیں, کہ وہ بس آپ ہی انہیں ٹھیک نظر آ رہے ہیں اور باقی سب غلط ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انتہا پسندی کی تعریف کرنی پڑے گی. انتہا پسندی کیا ہے؟
سوال تو یہ ہے کہ انتہا پسندی کیا ہے. اگر ناموس رسالت پر سٹینڈ لینا انتہا پسندی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا انتہا پسند مانتے ہیں. اگر ختم نبوت پر بات کرنا انتہا پسندی ہے تو ہم سب سے بڑے انتہا پسند ہیں. اگر قوم کے مفاد کے لیے بات کرنا انتہا پسندی ہے تو ہم بڑے انتہا پسند ہیں. اگر کشمیر کی بات کرنا انتہا پسندی ہے. لیکن سر ایک عدم برداشت کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کی بات کو ڈائلاگ کے ذریعے سنا جائے. دیکھیں کشمیر لٹ گیا ہے, آپ اور میں ڈائلاگ کرتے رہیں, اس کا کس کو فائدہ ہو؟ میرا سوال ہے. فلسطین آج لٹ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ فقے کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ مسالک کے لوگ ہیں, تو سب کا احترام واجب ہے. بالکل واجب ہے. وہ اپنے اپنے عقائد پر, اپنے اپنے نظریات پر اپنے اپنے کام کریں. اور آپ بتائیں کیا آپ اپنے جلسوں میں یہ درس دیتے ہیں کہ جناب سب کا احترام کرنا ہے, ہم نے سب کو ملا کے آگے چلنا ہے؟ پاکستان کے اندر کوئی کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ جو دوسرے مسالک کے یا فقوں کے لوگ ہیں ان کا وہ بھی آپ کو ووٹ ڈالیں, وہ ووٹ بینک آپ کا ہمیں ووٹ دیتے ہیں؟ کون نہیں دیتا ہمیں ووٹ. پاکستان میں بسنے والے جو اہل تشیع ہیں, اہل سنت ہیں اور دیوبند ہیں اور جناب اہل حدیث ہیں, وہ جتنے بھی ہیں وہ دیتے ہیں, ہمیں ووٹ دیتے ہیں. ہمیں ہمارے نظریے کی بنیاد پر دیتے ہیں, ہمارے نظریے کی بنیاد پر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کس فرقے کو ہماری کسی بات سے تکلیف ہے تاکہ ہم اس کا مداوع کریں جا کر. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے تو یعنی آپ کے دل کے دروازے اور تنظیم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. جی جی, پورے عالم اسلام کے لیے کھلے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایسی جگہ ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور ان کے پیشوا کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں ہم اس میں آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ کون نظریہ پیدا کرتا ہے کہ بند کمروں اور میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اندر بیٹھ کر تو یہ باتیں کرتے ہیں, اور انہی کے جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے پیشوا کہتے ہیں کہ جناب یہ جس بات پر ہیں ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں. جو ہمارا قانون ہے ختم نبوت کے حوالے سے, اس پر آپ نے بہت زیادہ بات کی اور آواز صرف ختم نبوت پر بات نہیں کی, یہی تو مسئلہ ہے. لیکن اس پہ ایک سوال کر لوں پہلے, ایک اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے ختم نبوت پر بھی بات کی, ہم نے ناموس رسالت پر بھی بات کی, ہم نے جناب پاکستان کی نظریاتی اساس پر بھی بات کی, پاکستان کی جغرافیائی اساس پر بھی بات کی, کشمیر پر بھی سب سے زیادہ ہمارا بڑا سٹینڈ, فلسطین پر بھی ہمارا بڑا سٹینڈ, ٹھیک ہے جی, پاکستان کے اندر ہونے والے ظلم اور ستم پر بھی ہمارا بڑا سٹینڈ, جو جبری جو گمشدگیاں ہیں ان پر بھی ہمارا سٹینڈ, مسنگ پرسنز پر بھی ہمارا سٹینڈ, اس کے بعد جو ابھی ایران کے ساتھ پاکستان کے معاملے بنے اس پر بھی ہمارا سٹینڈ, پھر جناب جو ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں انڈیا پر, اس پر بھی ہمارا سٹینڈ, پاکستان کے اندر مہنگائی بڑی, پیٹرولیم کی مصنوعات, اس پر بھی ہمارا سٹینڈ. اب آپ آ جائیں, آپ بتائیں. چلیے اچھا ہوگا, آپ نے میرے سوال بچا دیے نا بہت سارے, تو ایک سوال کے اندر بہت سارے جوابات آ گئے. جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب قانون جو ختم نبوت ہے اس کا مس یوز ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, اور آپس کے جھگڑے کا کسی بھی ہم جو غیر مسلم ہیں اس پہ الزام لگا کر اس قانون کی طرف لے جاتے ہیں, تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مس یوز نہیں ہوتا, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 302 کا مس یوز نہیں ہوتا, پاکستان میں 13V65 کا مس یوز نہیں ہوتا, پاکستان میں ناجائز اسلحے کے اوپر جو قانون ہے اس کا مس یوز نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر چوری ڈکیتی اور جتنے قوانین ہیں, یہ 3 MPO کا قانون ہے, میں ابھی احتجاج کرنے کے لیے نکلوں, پولیس اور جناب کورٹ ہمیں بند کر دیتے ہیں, تو اس کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں ہر قانون کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. کیا پاکستان میں ہر سیٹ کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا؟ وہ اوپر چیف کی سیٹ سے لے کر ہو گئے نیچے کلر کی سیٹ تک ہو, ساری سیٹوں کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا, تو کیا وہ سیٹیں ختم کر دیں؟ بھائی ہوتا ہے, اس کے کاؤنٹر کے لیے آپ کا کام ہے قانون بنانا, کہ جو کسی کو غلط اس میں ملوث کرے اس کی سزا اتنی ہی ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں, لیکن آج تک پاکستان میں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی نے 302 کا کسی پر غلط الزام لگایا ہو تو کل وہ 302 میں اسی کو سزا ملی ہو. تو ہم تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ اگر 295C کا یا ختم نبوت کے کسی قانون کا کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا کاؤنٹر قانون بنائیں کہ جو جھوٹا ثابت ہو اس کے اوپر اتنا لگایا جائے, لیکن 302 کا تو نہیں آج تک لگا. کسی نے, آپ کو پتہ ہے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھوٹے پرچے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے روزانہ, آپ پرچوں کی تعداد اڑا کے دیکھ لیں, سارا کچھ. ٹھیک ہے سر, ہر چیز موجود ہے. وقت کم ہے سر, اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے پاس سوالات زیادہ ہیں, تو بڑا جلدی ہم چلیں گے تاکہ آپ کے کم وقت کے اندر زیادہ چیزیں سمیٹ سکیں. یہ فرمائیں سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی کسی میڈیا ڈائیورژن کے لیے, کسی بھی ایشو کے لیے وہ دھرنے پہ آتی ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ دھرنے سے اٹھ کے چلی جاتی ہے. اب تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ انتہا پسند جماعت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے.
اگر انتہا پسند جماعت ہے تو پھر آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہ کہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں یہ چاہتی ہوگی کہ ملک میں انتہا پسندی ہو آپ کے بقول. اگر وہ ہے تو یہ تو طے کریں کہ یہ انتہا پسند جماعت نہیں ہے. نہ ہم انتہا پسند ہیں, نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں. ہم پاکستانی قوم کی ایک آواز ہیں اور اس قوم کا ایک انتخاب ہے. اس کو مسٹر اور ملا کے درمیان لڑائی بنا کر نہ پیش کیا جائے, بلکہ اس کو کھلے دل سے قبول کیا جائے. ہم نے پاکستان کے اندر ہر چیز کو قبول کیا ہوا ہے نا, یہاں کے آئین کو, قانون کو, یہاں کے میڈیا کو, یہاں کے مسٹر کو, ملا کو. نہیں, لیکن جب آپ دھرنے پہ بیٹھیں اور دھرنے کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ دھرنے کے ایگریمنٹ پہ سائن کریں اور اس کے کہنے پر آپ دھرنا ختم کریں, اور آپ کے دھرنے کے اختتام پر جو ہے وہ جو آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے کہ جناب پیسے دیے جا رہے ہیں, لفافے دیے جا رہے ہیں, تو اس پر تو سوال پھر اٹھتا ہے نا. بالکل سوال کریں نا, آپ سوال کریں. سوال تو آ گیا میرا. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر سائن کیوں ہوئے؟ تو سائن یہ ہوئے ہیں بوساطت. ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب ہیں. حکومت نے ان کو بھیجا ہمارے پاس مذاکرات کرنے کے لیے. اپنے وزراء اعلیٰ, حکومت نے کیوں بھیجا؟ ایک سیاسی حکومت ہے تو سیاسی حکومت ڈیل کرے نا. یہ وزیر اعظم خاقان عباسی سے پوچھیں کہ اس نے کیوں بھیجا. یہ ان لوگوں سے پوچھے, بھائی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ڈی جی سی کون ہے, نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نام سنا تھا. آپ کو یہ سر اب ایسا تو نہ کہیں کہ آپ جانتے نہیں تھے, کہ آپ نے جو ہے نام نہیں سنا تھا. ہم اس سے, کیونکہ ہماری جماعت نہیں تھی, ہم سیاست میں ایک نیا قدم رکھ رہے تھے. ہمیں کیا پتا ہو کہ ڈی جی سی بھی کوئی ہوتا ہے. ہم نے تو ڈی جی آئی کا نام سنا ہوا تھا. اور جناب پاکستان کے بچے کو معلوم ہے, اب معلوم ہے. اچھا, اس وقت معلوم نہیں تھا. 2017 کی بات کر رہا ہوں. سر اس وقت بھی معلوم تھا جب آپ دیکھیں. ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم آپ کو سچی بات ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس نے سائن کیا اور وہ آیا. ٹھیک ہے جی, وہ اس کو حکومت نے بھیجا. اس کا جواب تو وہ مجھے بتائیں میرے ماتحت ہے یا حکومت کے ماتحت ہے؟ ٹھیک ہے, ڈی جی آئی یا اس وقت ڈی جی سی میرے ماتحت ہے. اور جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں سر, جی وہ جس نے بانٹے ہیں اس کی انکوائری کیوں نہیں کروائی؟ ٹھیک ہے, وہ میرے ماتحت ہے یا حکومت کے ماتحت ہے؟ اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ دھرنے پہ جب بیٹھتے ہیں تو دھرنے ختم کرنے کے بانٹے آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابھی عمران خان کا جب دھرنا ہوا ہے یہ مارچ پروگرام, اور جب وہ کینسل ہوا ہے تو وہاں بھی پیسے بانٹے گئے ہیں. تو آپ یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں ہمارا نہیں, وہ آپ خود بانٹیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی اور بانٹے باہر سے آ کے, تو ایک سوال ہے. سوچنا چاہیے کہ کوئی وردی پہن کر آ کر پیسے بانٹ رہا ہے, وہ کیوں بانٹ رہا ہے؟ یہ تو سازش نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر 9 مئی والا سارا واقعہ ہو تو آپ کہتے ہیں یہ سازش ہو جائے گی, تو وہ بھی تو سازش ہو سکتی ہے تحریک لبیک کے خلاف, بلکہ سازش ہے. ابھی جو آپ نے دھرنا دیا یہ فلسطین کے ایشو کے اوپر, تو ابھی مسئلہ تو حل نہیں ہوا, لیکن آپ کا دھرنا ختم ہو گیا سر. ہم نے جو مطالبات کیے, ان مطالبات کی جدوجہد میں وقت ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم نے کہا کہ اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے, امداد بحال کی جائے, اور جو مصنوعات پر بائیکاٹ کی بات ہے وہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. بہت ساری چیزوں پر وہ پاکستان کے اندر درآمد پر پابندی لگا رے ہیں, تو بس ہمارے تو معاملات چل رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے مطالبات پورے ہو گئے, اسی لیے آپ دھرنے سے اٹھے. ہو رہے ہیں مطمئن ہیں ہم سے مانگا ہے. اگر نہ ہوئے تو ہم پھر موجود ہے پاکستان, پھر دھرنا دے دیں گے. بالکل دیں گے. آپ کو کیا خیال ہے کہ اپنے مطالبات پورے نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اگر نہ دیں تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہے, اگر دیں تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہے. عجب نمونہ. اب ہم اس طرف بڑھیں گے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان جس کو ووٹ بے انتہا ملتے ہیں, تو اگر یہ پچھلے الیکشن کے اندر فروری کے, یہ کیا سمجھتے ہیں, مطمئن ہیں اس الیکشن سے یا نہیں ہے, اور آگے کیا پلان ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ کتنی طاقت ہے, کیا یہ کبھی حکومت میں آ سکتے ہیں؟ بریک کے بعد سوال پوچھتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ, امیر تحریک لبیک پاکستان. 2018 پھر 2024, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, مطمئن ہیں خاص طور پہ اگر اس الیکشن فروری کے الیکشن کی بات کی جائے تو؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. پاکستان کے اندر یہ صاف پری پلان ریگنگ ہوئی ہے, اور جیتنے والے بھی پریشان ہیں. ہم جیت کیسے گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتنی سیٹ ہونی چاہیے اور کتنی ہیں؟ بہت ساری سیٹیں تھیں, درجنوں ہماری سیٹیں تھیں, جو ایک بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹ آپ کے پورے پاکستان سے جو ہے وہ موجود تھے. بلکہ ہمارے تو جو 2nd نمبر والے کینڈیڈیٹ تھے اس کو اٹھا کر 5th نمبر پر کیا گیا. یہاں پر ایسے بھی ریگنگ ہوئی ہے, اور جو 3rd والے تھے ان کو 6th نمبر پر کیا گیا. تو ہمارے جو اصل ووٹ ہیں ان کو ہی نہیں شو ہونے دیا گیا. آپ کو پہلے بھی کراچی سے بھی پروونشل اسمبلی میں سیٹ ملی,
تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی کیا کتنی سیٹس تھیں؟ ہمارا کام بتاتا تھا، ہمارا جو پاکستانیوں کے ساتھ مشکل حالات میں اپنے کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا بتاتا تھا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ قوم کے جذبات بتاتے تھے کہ ہماری کیا حالات ہے. لیکن وہ جن کے کینڈیڈیٹ 20 تھے اور ان کو سیٹیں 21 مل گئی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوا ہے. تو یہ تو خیر پورے پاکستان میں. سر یہ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں تو کیا اظہار خیال اس پر آپ کا فرمائیں نا؟ آپ دیکھیں پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، جی ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرتا ہے، جیتنے والا اپنی جیت تسلیم کرتا ہے، اور الیکشن کی جو پروسیس ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جاتی. پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے پروسیس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. جیتنے والا اپنی جیت سے پریشان، ہارنے والا اپنی ہار. تو اب آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ یعنی اب آپ انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر مزید اس کی ریگنگ کو روکنے کے لیے بزور قلم بھی اور بزور بازو بھی، دام درم قدم سخن ساری تیاری کر رکھی ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. بزور بازو سے کیا مراد ہے؟ بزور بازو سے مراد بیلٹ اچھا کی طاقت، بیلٹ ہی کی طاقت. ہاں جی، بیلٹ کی طاقت بلٹ کو روکے گی. بلٹ کو روکے گی. یہ آپ سے پوچھوں گا کہ بلٹ کون چلاتا ہے؟ یہ تو سر بلٹ تو چل رہی ہے پورے پاکستان میں. یہ 24 گھنٹے کے اندر 112 آپریشن ہماری ملٹری پیرا ملٹری فورسز کرتی ہے. یعنی اس حد تک جو ہے معاملات پہنچ چکے ہیں. اس پر ہم آتے ہیں، لیکن ذرا یہ الیکشن کو ذرا آگے بڑھائیں پہلے. تو یہ فرمائیں سر کہ اب مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا جناب 2025 میں انتخابات ہونے والے. جی، تو یہ کیسے فرما رہے ہیں آپ؟ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو فیئر الیکشنز کے بغیر نہیں چل سکے گا آگے. سارے تجربے ہو چکے ہیں، من پسند شخص بھی لایا جا چکا ہے، ایک مرکب معجون مرکب بھی آزما لیا گیا ہے، اور ٹاکی پوش بھی آزما لیا گیا ہے، سارے آزما لیے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اب آپ کو 2025 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ان ہاؤس تبدیلی نظر آ رہی ہے. نہیں، الیکشن سے تبدیلی آئے گی، ان ہاؤس تبدیلی کوئی نہیں. یا الیکشن بھی نہ ہو، کوئی قومی حکومت بن جائے، کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جائے، اس سے بھی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اس سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یعنی جب تک حقدار کو حق نہیں ملے گا. اچھا، کیا مذہبی جماعتیں جو ہیں، جیسے آپ کی جماعت ایک بڑی جماعت اب بن کے سامنے آئی ہے، کیا ان کو کبھی حکومت مل سکتی ہے پاکستان میں؟ مجھے ایک سوال بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہم مذہبی ہیں، کیا باقی سیاسی جماعتیں غیر مذہبی ہیں؟ ان کو آپ نے کبھی کہا ہے کہ یہ غیر مذہبی ہیں؟ نہیں، غیر مذہبی تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی سیاسی، لیکن آپ جو ووٹ مانگتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ مانگتے ہیں. ہم مذہب کے نظام کی بنیاد پر مانگتے ہیں یار. باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے ایشوز دوسرے ہیں. آپ نے کبھی ان کو کہا ہے کہ یہ سرخے ہیں جو یہ جناب کمیونزم کے حقدار ہیں یا سوشلزم کے حقدار ہیں، کبھی ان کو کہا ہے سرخے؟ مطلب لوگ اپنا منشور جو پیش کرتے ہیں وہ اپنا لوگ بجلی، پانی، گیس، غربت، تعلیم، صحت، یہ ساری چیزیں جو ہے سوشلزم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں دکھاتے ہیں. کمیونزم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. نہیں، یہ تو ہر جگہ ہے، یہ تو ہر جگہ ہے نا. تو ہم اسی کو تعلیم، صحت، ہم بھی بنیادی حقوق تو ہر جگہ ہے. ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام، پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے جی، کیونکہ پاکستان کا جناب بنا اسلام کے نام پر ہے. ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کے اندر رہنے والی عوام جو ہے وہ زیادہ تر مسلمان ہے. تو صاف ظاہر ہے اب ہم اور کس بنیاد، یہاں عیسائیت کی بنیاد پر بات مانگیں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو غیر مذہبی تنظیمیں. لہٰذا جب ہم سیاست کر رہے ہیں تو ہم سیاسی بھی پہلے ہیں اور مذہبی بھی پہلے ہیں. ایک مثال ماضی میں متحدہ مجلس عمل کی آپ کے سامنے ہے. جی، تو کوئی آپ نے سوچا ایسا کہ جناب یہ جمعیت علماء کو ہم جمع کریں، JUI کو ہم جماعت اسلامی کو بٹھائیں، جو لوگ مذہبی سیاسی جماعتیں مل کے کوئی الیکشن لڑیں، ایک طاقت بھرپور طریقے سے. کافی ساری بات ہوئی ہے، کافی ساری باتیں ہوئی ہیں اور کافی سارے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن کسی چیز نتیجے کے بغیر امید ہے مستقبل میں کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا ان ملاقاتوں کا. ٹھیک ہے، کیا میں توقع کروں سر کہ جو عوام کی اس وقت جو مسائل ہیں، جیسے اس وقت بجلی کے بلوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس پر بھی کوئی دھرنا ہوگا؟ دیکھیں، جب یہ عوام کا مسئلہ ہوگا، ابھی آپ کا اور میرا ذاتی مسئلہ ہے، لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر عوامی مسئلہ ہو تو باہر آ کر بیٹھے، لوگ نکلیں. ابھی جماعت نکلی ہے تو لوگوں نے کیا رسپانس دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ اپنے لیے تھوڑی نکلے. اب بجلی کا مسئلہ قومی مسئلہ تھا، کون وہاں گیا؟ اصل میں جب کوئی نکلتا ہے ان ایشوز کے اوپر تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے نکلا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں نکلا. تو پھر بہتر یہ ہے نا کہ عوام اپنا منتخب کردہ کوئی آدمی آگے لے کر آئیں. یا تو سول سوسائٹی کھڑی ہو، عوام جو ہے وہ کھڑی ہو، اس کے اوپر خود کھڑی ہو، کوئی سیاسی جماعت کھڑی نہ ہو. جی، اب جب نکلیں تو کہتے ہیں نمبر سکورنگ کے لیے، اور نہ نکلیں تو کہتے ہیں ان کو ہمارے ایشو سے ڈر نہیں ہے. نکلیں تو قوم کا مطلب ہے، قوم تو ایک 24 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، 8 گھنٹوں کے لیے سیریس ہو جائے نا تو بجلی پانی والے کون سے مسائل ہیں جو ان سے حل نہیں ہوں گے؟ انہوں نے تو ہمیں لا کر ان مسائل تک کھڑا کر دیا کہ یہ آگے کچھ نہ مانگیں. کل ہم ان کو تھوڑا دبائیں تو یہ کہیں بجلی ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک ہے، بجلی ٹھیک کر دیتے ہیں، پانی ٹھیک کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال ہے؟
نہیں شارٹ فال آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی یہ قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ قیمت نہیں ہے. تو پھر اس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دبانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کل قوم باہر نکلے بھی تو ہم ان کو بجلی دے کے واپس کر دیں گے. ان کو اس نظریے پر نہیں آنے دیں گے کہ اوئے اترو، یہ جنازہ ہے، وہ کیا تخت ہے تمہارا، کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں، اتر کیوں نہیں لیکن جاتے؟ پھر بھی ایک ایجنڈا پیش ہونا چاہیے نا سر، کیونکہ ابھی تو حکومت چل ان ٹیکسز کے اوپر، یہ بجلی اس پورے نظام کے اوپر حکومت چل رہی ہے اور قرضوں پہ حکومت چل رہی ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ آپ این ایف سی کے حق میں ہیں ویسے؟ بالکل نہیں. این ایف سی کے حق میں ہیں، جی یعنی جو صوبوں کو جو ملتا ہے جی ان کا ان کو جو جی مل جی جاتا ہے، بالکل اچھا اس کو دینے کے بعد وفاق کے پاس پہلے مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی دینے کے لیے، تو اس کو لازمی جانا پڑتا ہے یہی آئی ایم ایف کے پاس یا دنیا بھر سے بھیک مانگنے کے لیے. جی جی. تو سیاسی جماعتوں کو تو چاہیے نا کہ روٹ میپ ایک بنا کے پیش کریں کہ جناب ہم آپ کو روٹ میپ بناتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اپنی انڈسٹری کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، ہماری اپنی معیشت اپنے قدموں پہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ مسئلے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذہبی معاملات ہیں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اس کی طرف ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم ایڈریس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیٹرول کے خلاف کس نے سب سے پہلے بات اٹھائی؟ جب اس کے اوپر لیویز ٹیکس بڑھائے اور انہوں نے یہ بڑھائے ہم نے کھڑے کی، لیکن قوم کا رسپانس بالکل بھی نہیں تھا. قوم کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا. سستا ہو جائے تو آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی لاٹھی گولی چل جائے تو کہتے ہیں ان کو اس کام کی کیا ضرورت ہے، ہم تو لے رہے ہیں. ہم نے تو یہاں تک ان کو پیش کیا تھا، پورا روڈ میپ پیش کیا تھا کہ دیکھیں ایک 5000 سی سی والا آدمی ہے، وہ بھی پیٹرول 100 روپے لیٹر لے رہا ہے، مثال 300 روپے لیٹر لے رہا ہے، اور ایک 70 سی سی والا آدمی ہے وہ بھی 300 روپے لے رہا ہے. تو بھائی فرق تو ہونا چاہیے، فرق تو ہونا چاہیے. آپ یوں کریں کہ بائک والے کے لیے جناب پیٹرول کی قیمت ذرا 150 کر کے دیکھیں. تو مجھے وہ کہنے والے نے کہا کہ ساری قوم بائکوں پر آ جائے گی. میں نے کہا اور چاہیے کیا، اور چاہیے کیا؟ آپ کے پیٹرول کی کنزمپشن ختم ہو جائے گی اور آپ مشکلات ختم ہو جائے گی. وہ میں نے کہا اگر آپ اس سے نیچے آئیں گے تو آپ ٹیکس فری کریں گے، فلاں کو بجلی کا اتنے سر اگلا لائحہ آپ کا تو کیا؟ آپ سائیکل پر آئیں تو ملک کا وزیر اعظم سائیکل کا اگلا لائحہ آپ کا کیا ہے؟ اگلا آگے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم آگے بڑھنا کیا، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، قوم کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں. قوم کے مسائل اگر قوم کے مسائل کو ہم حل نہ کرتے ہو تو قوم ہمیں اگلا دھرنا کس بات کے اوپر ہے؟ اگلا دھرنا جو قوم کا مسئلہ ہوگا، قوم جس پر ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا کوئی آپ نے کوئی پلان بنایا جناب، آپ کو لگا کہ جناب یہ ایک بڑے مسئلے نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ احتجاج، دھرنا، اپنی بات کا منوانا، جماعتوں کو اکٹھا کرنا، ان کو اپنی بات سمجھانا، جس بات پر آ گئے. آپ مجھے بتائیں، اب عمران خان اندر ہے، پی ٹی آئی سے پوچھیں گے تو اگلا دھرنا کب ہوگا تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ عمران خان کی رہائی تک سارے دھرنے ہوں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں اس قوم کی بہتری تک جہاں تک ہمیں جانا پڑا جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے زبردست خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.